बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। डियर व्यूवर्स, मैं हूं शाहिद चौधरी और आप लीगल मैजिस्टर यूट्यूब चैनल के सेगमेंट आपसे बात में हाज़िर हूं। टॉक टू यू के इस सेगमेंट में हम लाते हैं बेलाग तबसरे मुल्की और बैनुल-अक़वामी सियासी, मुआशी, मुआशरती सूरत हाल और कुछ तारीख़ आलम पर भी गुफ्तगू करते हैं। डियर व्यूवर्स, आज के सेशन में हम बात करेंगे मुल्की मुआशी सूरत हाल की और कुछ मुफीद मालूमात आप तक पहुँचाएँगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल पाकिस्तान के तकरीबन तमाम न्यूज़ चैनल्स पर, इसके अलावा इंडिया के भी न्यूज़ चैनल्स पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर एक ही मौजू ज़ेर बहस है, और वो क्या है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करेगा। क्या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया है, या अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया तो क्या होगा, अगर पाकिस्तान दिवालिया हो गया तो क्या होगा। ये ज़ेर बहस है और तमाम न्यूज़ चैनल्स, एंकर्स यूट्यूब पर, फेसबुक पर अपने अपनी आरा जो है वो दे रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, मैं सादा से अल्फाज में आपके साथ डिस्कस करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये डिफ़ॉल्ट होता क्या है, और अगर डिफ़ॉल्ट हो जाए तो एक पाकिस्तानी को, एक आम पाकिस्तानी को क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि डिफ़ॉल्ट कहते किसे हैं। मिसाल के तौर पर आपने किसी शख्स से या किसी बैंक से एक लोन लिया, घर बनाने के लिए, गाड़ी ख़रीदने के लिए, या किसी भी अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। ये कर्ज़ 1 साल के लिए हो सकता है, 2 साल के लिए हो सकता है, 3 साल के लिए हो सकता है। उस शख्स या उस बैंक के साथ आपने एक मुआहदा किया और माहाना या सालाना अक़सात जो थी वो कर्ज़ की वापसी के लिए तय कर ली। अब आपने कुछ अक़सात वापस भी कर दी, लेकिन किसी सूरत हाल के तहत आप मतलूबा अक़सात जो हैं, जो बकाया जात थे, वो मुकर्ररा वक्त पर अदा ना कर सके। कुछ हालात ऐसे हो गए, नौकरी चली गई, कारोबार जो था उसमें नुकसान हो गया, तो आप इस तरह आप कहलाएंगे कि आप डिफ़ॉल्ट कर गए हैं या आप डिफ़ॉल्टर हो गए हैं। मतलब आपने जो वादा किया था कर्ज़ की वापसी का, उसके मुताबिक उसको पूरा ना किया। बकाया कर्ज़ वापस करने के लिए आप मज़ीद, आपको रकम की ज़रूरत है और कोई दूसरा आपको ये रकम नहीं दे रहा। अब क्या होगा, वो शख्स आपसे कर्ज़ की वापसी का मुतालबा करेगा। वो शख्स या वो जो बैंक है वो आपसे कर्ज़ की वापसी का मुतालबा करेगा और आप उससे मज़ीद वक्त मांगेंगे। इस तरह आपकी दरअसल क्रेडिट रेटिंग जो है वो नीचे आ जाएगी, क्रेडिट रेटिंग जो है वो कम हो जाएगी, और दूसरा आपको कोई भी कर्ज़ नहीं देगा, और आप जो आपने कर्ज़ देना था वो मुकर्ररा वक्त पर अदा नहीं कर सकेंगे, तो आप डिफ़ॉल्टर कहलाएंगे। अब चूँकि अब आप कर्ज़ वापस नहीं कर पा रहे, तो वो शख्स या वो बैंक जो है वो आपको नोटिस देगा, आपको मज़ीद कुछ टाइम देगा। आप उस टाइम में भी अगर कर्ज़ वापस ना कर सके तो बैंक जो है वो आपकी प्रॉपर्टी जो ऑक्शन करेगा, सेल करेगा, और उससे अपनी जो रकम है वो पूरी कर लेगा। इसी तरह पाकिस्तान ने भी IMF से, चाइना से, सऊदी अरब से और दूसरी जो मुख्तलिफ़ कंपनियां हैं या बैंक हैं, इनसे कर्ज़ा लिया हुआ है। अब होना तो ये चाहिए था कि कर्ज़ जो है वो टाइम पर वापस कर दिया जाता, लेकिन हमारे मफाद परस्त जो सियासतदान हैं वो आपस की लड़ाइयों में लगे रहते हैं। मुल्की हालात जो हैं वो गंभीर होते जा रहे हैं, और इस मुल्क के रगों से जो पैसा है, जो खून है, वो निचोड़ रहे हैं। और अगर ये कर्ज़ पाकिस्तान वापस नहीं करता, इस तरह पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग जो है वो भी कम हो जाती है, और खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करता है तो क्या होगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर कोई मुल्क, अगर कोई स्टेट, इस दुनिया में अगर कोई स्टेट डिफ़ॉल्ट करती है तो क्या हो सकता है उसके ख़िलाफ़। अब कोई भी डिफ़ॉल्ट करता है तो उसको मज़ीद कर्ज़े नहीं मिलते, मुल्क के तमाम तरक्याती काम जो हैं वो रुक जाते हैं। इसके अलावा मुल्क में जो डेवलपमेंट हो रही थी वो रुक जाती है।
اس کے علاوہ نئی جہاز، اسلحہ و دیگر اشیاء جو تھیں وہ باہر سے نہیں منگوائی جا سکتی۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ ایک مہنگائی کا طوفان آ جاتا ہے۔ آپ باہر سے پٹرولیم مصنوعات نہیں خرید سکتے، ملک میں توانائی کا بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ آپ باہر سے فوڈ آئٹمز نہیں خرید سکتے، اگر تو آپ گندم میں یا فوڈ آئٹمز میں خود کفیل ہیں تو ٹھیک ہے، اگر باہر سے آپ فوڈ آئٹمز لیتے ہیں تو آپ فوڈ آئٹمز جب نہیں خرید پائیں گے تو اس طرح ملک میں قحط کی صورتحال ہو سکتی ہے۔ الحمدللہ پاکستان جو ہے وہ فوڈ آئٹمز میں خود کفیل ہے۔ اس کے علاوہ سب سے بڑا جو نقصان ہوتا ہے کسی ملک کے لیے، اس ملک کی سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ کریش کر جاتے ہیں، انویسٹرز کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے، ان کا پیسہ ڈوب جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو اگر ڈیفالٹ کرتے ہیں تو انٹرنیشنل جو گریڈ ہے وہ نہیں ملتا، مطلب یہ کہ آپ کی کریڈٹ ریٹنگ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے۔ اس طرح آپ LLC نہیں کھول سکتے، مطلب کہ ایسے اکاؤنٹس جو جس سے باہر پیسہ بھیج کے کچھ منگوایا جا سکے نہیں کھول سکتے، اس وجہ سے بھی مہنگائی بڑھ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ اپنی چیزیں باہر دوسرے ممالک میں بیچ نہیں سکتے، ملک میں بے روزگاری بڑھ جاتی ہے، انتشار پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سب سے بڑی جو وجہ ہے، سب سے بڑا جو چینج آتا ہے، آپ کی جو کرنسی ہے وہ ڈی ویلیو ہو جاتی ہے۔ مطلب اب جیسا کہ ڈالر جو ہے وہ 217-18 کے راؤنڈ اباؤٹ ہے، تو پھر پاکستان میں اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ ڈالر 400 کے لگ بھگ جا سکتا ہے۔ یہ چیزیں جو بھی میں نے بتائی ہیں یہ تو وہ ہیں جو کوئی بھی ملک اگر ڈیفالٹ ہوتا ہے تو اس کے خلاف ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے خلاف کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ساری چیزیں تو ہوں گی۔ اس کے علاوہ پاکستان کے خلاف امریکہ یا دوسرے جو یورپی ممالک ہیں وہ دباؤ بڑھائیں گے، اور سب سے بڑھ کر پاکستان کو جو ایٹمی پروگرام ہے وہ ڈی ریل کرنے یا ختم کرنے کے لیے کوشش کریں گے۔ اور اس سے بڑھ کر اس کے علاوہ پاکستان جو ہے وہ روایتی اور غیر روایتی اسلحہ جو امپورٹ کرتا ہے یا ایکسپورٹ کرتا ہے، اس کے لیے بھی مشکل ہو سکتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر جو ہے وہ انڈیا کی طرف سے ایک پروپیگنڈا ہو سکتا ہے پاکستان کے خلاف کہ یہ دیکھیں جی یہ ایٹمی ملک کہلانے کے اہل ہی نہیں ہے، یہ اپنی معیشت تو بہتر بنا نہیں سکتا، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ 1947 سے لے کر اب تک جو ہے انڈیا پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا جاری کیے ہوئے ہے۔ ڈیئر ویورز، ناظرین، یہ چیزیں آپ کے خلاف ہو سکتی ہیں اگر خدا نخواستہ پاکستان ڈیفالٹ کرتا ہے۔ ہاں، افراتفری پیدا ہوگی، انتشار پیدا ہوگا۔ اگر ایسی صورتحال میں ہم جاتے ہیں تو سب سے بڑا جو ہوگا وہ پاکستان کے اگینسٹ جو ہے وہ جگ ہسائی ہوگی۔ پاکستان کو کہیں گے، بہت سارے ممالک اب بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان کو کچھ جوتے لگنے چاہیے اور پاکستان کے خلاف تخریبی کارروائیوں میں لگے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بدنامی ہوگی، جگ ہسائی ہوگی، اور سب سے زیادہ یہ ہوگا۔ ہاں ناظرین، 2 سال 3 سال میں 1-2-3 سال میں انشاءاللہ ہم اس ڈیفالٹ سے باہر آ سکتے ہیں۔ اگر ہمیں ایک اچھی جو ہے وہ قیادت مل جائے تو ہم 1-2 سال میں ڈیفالٹ سے باہر آ سکتے ہیں، لیکن یہ داغ جو ہے وہ 10-15 سال تک نہیں دھویا جا سکتا۔ اعتماد بحال ہونے میں، انویسٹرز کا، باہر کی کمپنیوں کا اعتماد بحال ہونے میں کافی وقت لگتا ہے، لیکن یہ ہمارے جو مفاد پرست، اب کے جو ہمارے مفاد پرست سیاستدان ہیں، یہ چیز یہ نہیں سمجھتے۔ یہ ملک پر حکومت کرنے کے لیے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، ایک دوسرے کے گریبان پکڑتے ہیں، اور ہماری سادہ لو عوام کو اکساتے ہیں، اور ہماری سادہ لو عوام ان کے پیچھے لگ کر اپنے رشتے، اپنی دوستیاں ختم کر لیتے ہیں، آپس میں لڑائی کرتے ہیں۔ ڈیئر ویورز اینڈ اسٹوڈنٹس، یہ کوئی ایسی بڑی بات بھی نہیں ہے۔ اگر ہم ہسٹری میں دیکھیں تو بہت سارے ممالک جو ہیں وہ 1 بار نہیں 2 بار نہیں بلکہ کئی دفعہ ڈیفالٹ ہو چکے ہیں۔ میں آپ کو یہاں پر کچھ مثالیں دیتے چلتا ہوں۔ مثال کے طور پر اب تک دنیا کے تقریباً 146-45 ممالک جو ہیں وہ کئی دفعہ ڈیفالٹ ہو چکے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو 1987 میں نارتھ کوریا نے ڈیفالٹ کیا تھا۔ اس سے تھوڑا سا پیچھے جائیں، 1941 سے پہلے اسپین تقریباً 15 دفعہ ڈیفالٹ کر چکا تھا۔ اس کے بعد 1998 میں رشیا نے ڈیفالٹ کیا،
2017 میں وینزویلا نے ڈیفالٹ کیا، بیروت نے ڈیفالٹ کیا، اس کے بعد سری لنکا کی جو صورتحال ہے ابھی ریسنٹلی ہوا ہے، آپ نے وہ ساری صورتحال کو خود دیکھا ہوگا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور مثال دیکھتا ہوں، آپ کے بالکل ہمسائے میں ایران واقع ہے۔ پچھلے 20 سالوں سے ایران پر دنیا کی طرف سے، یورپی ممالک کی طرف سے ایسی پابندیاں لگی ہوئی ہیں کہ وہ نہ تو کوئی چیز باہر سے منگوا سکتا ہے، نہ کوئی چیز اپنی باہر بیچ سکتا ہے۔ تو یہ بھی ایک ڈیفالٹ کی ہی صورتحال ہے، اس کی کریڈٹ ریٹنگ نہیں ہے، کوئی کمپنی وہاں پر کام کرنے کے لیے راضی نہیں ہے، ایران میں کوئی انویسٹر انویسٹ کرنے کے لیے راضی نہیں ہے، اور اس کو کوئی انٹرنیشنل گریڈنگ میں اس کا کوئی نام نہیں ہے، تو وہ پھر بھی سروائیو کر رہا ہے۔ اب میں دراصل آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، کچھ نہیں ہوگا، کوئی قیامت نہیں آ جائے گی، ہم انشاءاللہ 2-3 سال میں اس مشکل سے نکل سکتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑھ کر کیا ہوگا، عوام کے سامنے ہمارے جو مفاد پر سیاستدان ہیں ان کا مکروہ چہرہ نظر آ جائے گا۔ ڈیئر ویورز، میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایسی صورتحال میں آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے تو اگر ایسا موقع آتا ہے تو ملک انتشار اور بدامنی کی طرف ضرور جائے گا۔ کچھ لوگ انتشار پسند ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو انتشار پھیلانے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے سرفہرست تو ہمارے سیاستدان ہیں۔ عوام کو چاہیے کہ وہ ایسے جلسے جلوس اور بدامنی کا حصہ نہ بنے۔ اس سے ایک تو ہم ڈیفالٹ کیے ہوئے ہوں گے، دوسرا جب جلسے جلوس ہوں گے، املاک کو نقصان پہنچایا جائے گا، آگ لگائی جائے گی تو ملک کا مزید نقصان ہوگا، اور سب سے بڑھ کر آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ زندہ رہے تو انشاءاللہ اس میں سروائیو کر جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ان مفاد پر سیاستدانوں کی خاطر آپس میں دست و گریباں نہیں ہونا، اس سے گریز کرنی ہے، اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، جو غریب ہیں ان کا خیال رکھیں، پریشان نہیں ہونا۔ ملک قحط میں نہیں جائے گا، ہم الحمدللہ گندم میں اور فوڈ آئٹمز میں خود کفیل ہیں، انشاءاللہ قحط میں نہیں جائے گا۔ اور اب میں بات کرتا ہوں بزنس مین کی۔ جو بزنس مین ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنا کاروبار جو ہے اس کے لیے باہر کسی ممالک میں بھی اپنے آفسز جو ہیں یا اپنے کاروبار سٹارٹ کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ وہاں سے جو ارننگ ہوگی جب وہ پاکستان میں لائیں گے تو پاکستان کے زیر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ بھی ہوگا، اور جب ملک میں پیسہ آئے گا تو بہت سارے لوگوں کو نوکری ملے گی اور صورتحال بہتر ہو سکتی ہے۔ میں بات کرنا چاہتا ہوں اسٹوڈنٹس سے، ٹیچرز سے، مختلف جو جابینز ہیں، جو وائٹ کالر لوگ ہیں، وہ ایسی صورتحال میں کیا کریں۔ وہ ابھی سے آپ لوگ کچھ ایسی سکل سیکھیں، جب آپ کا فری ٹائم ہو کچھ ایسی سکل سیکھیں جس سے آپ آن لائن کام کر کے کچھ ارننگ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آن لائن ارننگ کی طرف آئیں، اپنے پارٹ ٹائم میں آن لائن ارننگ کی مختلف سکل سیکھیں۔ اور اگر آپ مزدور ہیں تو اپنے بچوں کو آپ مہنگے اسکولوں میں بھیجتے ہیں، ڈگری کے لیے کوشش کرتے ہیں، ڈگری ضروری ہے، لیکن ان کو ایسی سکل سکھائیں یا ایسی جو مہارتیں ہیں جس سے آپ آن لائن ارننگ کر سکتے ہیں، تو ایسی مہارتوں کی طرف ان کو لے کے جائیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کے پاس کافی سارا پیسہ ہے تو آپ کچھ زرعی زمین خرید سکتے ہیں۔ تو اگر ایسے جو گمبھیر صورتحال ہوگی تو 1-2 سال وہاں پر آپ گزار سکتے ہیں، اور زمین جب آپ خریدیں گے تو وہاں پر آپ کاشتکاری کر سکتے ہیں۔ تو جو زمیندار ہوتا ہے جس کے پاس زمین ہے تو وہ کبھی بھی بھوکا نہیں مرتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں آپ کے ساتھ بڑے دنوں سے ڈسکس کرنا چاہتا تھا۔ خدا کے لیے پاکستان اور پاکستان کی فکر کیجئے۔ سیاستدانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ پاکستان کی فکر کریں، اپنے مفادات کو بالائے طاق رکھیں۔ یہ جو لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم کیا ہوا ہے، خدا کے لیے اس سے باہر آئیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک ہمارے سیاستدانوں کو آخرت کی فکر عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔